لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. والصلاة والسلام على سيد أسلم في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد صلى محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم وقتلتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صل على محمد. اس لیے کہ خداوند عالم نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غنی نہیں ہے. انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے فقیر ہو، اور فقیر مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. لہذا خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کی مقبولیت کے لیے، پریشان حالوں کی پریشانی کی دوری کے لیے، جو بے اولاد ہیں، کافی لوگوں نے کہا ہے، اللہ سبھی کو آج کی اس مجلس کے صدقے میں، باب الحوائج حضرت علی اصغر کے صدقے میں، ان سبھی کی امیدوں کو برلائے. اللہ ان کی بہترین اولاد عطا کرے، بے اولادوں کو اولاد کی عنایت کے لیے، بے روزگاروں کو روزگار کے لیے، پریشان حالوں کی پریشانی کی دوری کے لیے، مریضوں کی شفایابی کے لیے، عیادت کرنے والوں کو اجر و ثواب کے لیے، علماء حق اور مراجع اعظام کے طول عمر کے لیے، شیعان حیدر کرار کی حفاظت کے لیے، پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے، پرچم کفر و نفاق کی سرنگونی کے لیے، اور دعاؤں میں سب سے بڑی دعا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے سب مل کے بآواز بلند دعائے سلامتی امام زمانہ کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ ریاض الساعة وفی کل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استغاب شیرازی نے اس روایت کو لکھا. عدت الداعی کتاب سے انہوں نے اس روایت کو لیا.
हज करना कितना आसान है, और एक हज नहीं, एक वक्त में न जाने कितने मकबूल हज आप कर सकते हैं। अपना जायजा लें। आईने के सामने खड़े होकर चेहरा संवारना तो बड़ा आसान है, लेकिन आले मोहम्मद को सामने रख के किरदार संवारना यह हुर का काम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। इमाम की हदीस यार सलवात पढ़े एक मरतबा और आप आगे की आने की जहमत कर ले, वहां पे परेशानी हो गई है। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, जितना हो सके आगे को आ जाए, जितना हो सके आगे को आ जाए। इसके बाद ये तबर्रुक इमाम की हदीस मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि हमें बताया नहीं गया है। मैंने पिछली मजलिस में भी बयान किया था कि गुलाम अस्करी साहब फरमाते थे कि हमारी कौम बेखबर है, बेअमल। जब हमने बताया ही नहीं, उन्हें हज का सवाब तो बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि किसी का पैसा मारना कितना बड़ा अज़ाब है, ये बताया ही नहीं हमने। कोई अमल कबूल नहीं होगा। इमाम फरमा रहे हैं, सुने, रद्द दानिक़ हरामिन यादलु इंदल्लाह सबईना हज्जतन मबरूरतन। इमाम फरमा रहे हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। छठे इमाम की हदीस है, ये मेरा कहना नहीं है, ये उसकी हदीस है कि जिसे अल्लाह ने सच्चा इमाम बनाया। वो फरमा रहे, रद्द दानिक़ हरामिन, तुम्हारे पास अगर किसी का पैसा आ गया और वो हराम है, इसलिए कि जब तक उसे वापस नहीं करोगे तुम्हारे ऊपर हराम है। इमाम फरमा रहे, किसी का एक दिरहम वापस लौटाना, 1 रुपया वापस लौटाना जो तुम्हारे पास, अपना जायजा लो, अपने माल को देखो कि किसी का माल तो तुम्हारे पास नहीं है। 1 दिरहम के लिए इमाम कह रहे हैं, रद्द दानतिन, 1 दिरहम उसके मालिक को वापस देना अल्लाह के यहां 70 हज मकबूल का सवाब रखता है। 70 हज मकबूल। 1 दिरहम अगर तुम्हारे पास किसी का है तो उसे लौटाने की नीयत रखो। ये नहीं कि अगर उसने मांगना ही बंद कर दिया है तो तुम्हारे लिए हलाल हो गया, नहीं। उसने जब तुम्हारी नीयत देख ली कि तुम्हारी देने की नीयत है ही नहीं, देने के नाम आते तुम्हारे हजारों काम है, हजारों जरूरतें तुम सुना देते हो, तो उसने मांगना ही बंद कर दिया। लेकिन मांगना बंद कर दिया है तो क्या वो लिखा हुआ नहीं है? उसने मिटा दिया होगा, लेकिन फरिश्तों ने लिख रखा है। इमाम फरमा रहे, रद्द दानिक़ हरामिन, किसी के 1 दिरहम को उसको वापस लौटाना जो तुम्हारे ऊपर हराम था अल्लाह की नजर में, अल्लाह अकबर, यअदिलु इंदल्लाह 70 हज्जतन मबरूरतन। सिर्फ हज का सवाब नहीं, 70 हज नहीं, 70 हज मकबूल का सवाब। वो हज जो आप करते हैं ना, उसकी गारंटी नहीं है कि वो कबूल भी हुआ है या नहीं हुआ। जो आपने 8-10 लाख रुपए खर्च करके किया है वो कबूल भी हुआ है या नहीं हुआ, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इमाम फरमा रहे हैं, अगर किसी का तुम्हारे ऊपर कोई कर्ज था और तुमने उसे वापस पलटाया नेक नियति के साथ, तो 1 दिरहम लौटाया हुआ 1 दिरहम अल्लाह के यहां 70 हज मकबूल का सवाब रखता है। ये है सीरत आले मोहम्मद, ये है किरदार आले मोहम्मद कि जिसकी तरफ हम मुतवज्जो नहीं है। हम क्या देखते हैं, जाहिर को देखते हैं और मरूब हो जाते हैं। किसी के यहां भीड़ देखी, बहुत बांटता है माह रमजान में, क्या कहना मौलाना, पूरे साल चाहे वो हराम कला रहा हो, हमें उससे मतलब नहीं है। मस्जिद में बेहतरीन अफ्तारी भेजता है तो हम उसकी अफ्तारी को देखते हैं। मजलिस में अच्छे शीरमाल बांटता है तो हम उसके शीरमाल को देखते हैं। लेकिन इमाम शीरमाल नहीं, इमाम माल देखते हैं। इमाम देखते हैं कहां से ये किस माल से ये शीरमाल बट रहा है। इमाम की नजर हमारे माल पे होती है, सिर्फ इमाम की नहीं। अभी मैं एक रिवायत पढ़ दूं, उसके बाद एक मर्ज़े आली कदर का वाक़या आपके सामने पेश करूंगा। क्या है? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। इमाम फरमाते हैं, तर्को लुक़मतिल हराम अहब्बु इलल्लाह मिन सलात अल्फ़ रकअतिन ततव्वुअन।
امام فرماتے ہیں کہ ایک لقمہ مال حرام سے پرہیز کرنا، ایک لقمے سے بچنا، مال حرام کے ایک لقمے سے بچنا، اللہ اکبر، امام فرما رہے ہیں مال حرام کے ایک لقمے سے بچنا اللہ کے یہاں 2000 مستحبی رکعت نماز سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ احب برابر نہیں، اس سے بھی زیادہ امام فرما رہے ہیں احب اللہ، اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ محبوب ہے، کس سے؟ من صلاۃ الف رکعت تطوعا، 2000 رکعت نماز خلوص سے، مستحب خلوص سے نمازیں پڑھی گئی ہوں، اس سے بھی زیادہ ثواب کیا رکھتا ہے اللہ کی نظر میں؟ لقمہ حرام سے بچنا، اللہ اکبر، لقمہ حرام سے بچنا۔ یہ آل محمد کی سیرت ہے، یہ آل محمد کا کردار ہے، اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے۔ کیا ہوا؟ ہمیں جو ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا، اس کے بعد میں اپنی منزلوں کو مسائل کی طرف لے جاؤں گا۔ اور آج بارگاہ باب الحوائج میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں جناب علی اصغر کی بارگاہ میں، بڑا کرم ہے ان کا، جو دعا کسی کی قبول نہ ہوتی ہو وہ خدا کی بارگاہ میں جناب علی اصغر کا واسطہ، ایسا لطف ہوگا جو کبھی تمام ہی نہیں ہوگا، ایسی دعا قبول ہوگی جو کبھی مقبول غیر مقبول ہی نہیں ہوگی، اللہ اکبر، جس کا اثر ہمیشہ باقی رہے گا۔ کیا ہے آل محمد کی سیرت؟ کتنی ان کی نگاہیں تیز ہیں، اللہ اکبر۔ قم میں جو لوگ گئے ہیں زیارت کے لیے وہ اس بات کی گواہی دیں گے، اور جو نہیں گئے ہیں اللہ انہیں جلد از جلد قم میں شہزادی معصومہ قم کے روزے کی زیارت کرائے، ان کے بھائی امام رضا کے روزے کی زیارت کرائے۔ اللہ جو لوگ گئے ہیں وہ گواہی دیں گے کہ جب قم میں بی بی کے مزار سے آپ ادھر گزرخان کی طرف باہر نکلتے ہیں تو آیت اللہ مرشی نجفی کا پیچھے کی طرف جب آپ چلیں گے چار راہ شہداء کی طرف، شہداء چوراہے کی طرف، تو اس سے پیچھے کو آیت اللہ مرشی نجفی کا گھر ہے جس میں ان کا کتاب خانہ ہے۔ ٹھیک ہے بچے، ٹھیک ہے، امام ہم سے ہمارے بارے میں پوچھیں گے، لیکن امام نے تو ہم سے منہ موڑ لیا، جواب سلام تلک نہیں امام دے رہے ہیں، اللہ اکبر۔ آپ سوچیں ان کی جگہ پہ ذرا اپنے آپ کو رکھیں کہ ہم ساری زندگی حسین حسین کہتے رہے، لیکن جب قبر میں پہنچے اور اگر امام ہم سے منہ موڑ لے تو ہمارا کیا عالم ہوگا؟ آخری سہارا وہی ہے، قبر ہو، حشر ہو، میدان محشر ہو، میزان ہو، جہاں بھی ہے سب سہارا انہی کا تو ہے۔ یہ ساری مشکلات برداشت اسی لیے کر رہے ہیں، اور اگر امام ہی منہ پھیر لے، یہ تڑپ گئے، انہوں نے تڑپ کے کہا کہ مولا ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نحن شیعتک یا ابا عبداللہ، اے فرزند رسول ہم سے ایسی کیا غلطی ہو گئی، ہم تو آپ کے شیعہ ہیں، نحن شیعتک، ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ امام نے ایک جملہ کہا، ما لی لا ارا فیکم سیما الشیعہ۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا، اللہ اکبر، یہ کریم امام ہے، امام نے کہا میری آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے، ما لی لا ارا فیکم سیما الشیعہ، میری آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تمہارے چہرے پہ شیعت کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ سوچے اگر امام ہم سے یہ کہیں قبر میں، اگر امام میدان محشر میں ہم سے یہ کہہ دیں، ہم تو کہیں کہ بھئی اہل بیت نے وعدہ کیا ہے کہ اپنے عزاداروں کو بخشوائیں گے، لیکن اگر وہ کہہ دیں کہ تمہارے چہرے پہ عزادار کے آثار ہی نظر نہیں آتے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ لہذا آل محمد نے کیفیت عمل مختصر ہو لیکن اس کے خلوص کو برقرار رکھنا ہے، چھوٹے چھوٹے اعمال پہ ہماری نظر ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہر چھوٹا عمل جو قبول ہو جائے وہ اللہ کی نظر میں بڑا ہے، اور ہر وہ بڑا عمل جو قبول نہ ہو سکے وہ اللہ کی نظر میں چھوٹا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لہٰذا کسی بھی عمل کو کم نہ سمجھیں، کسی کو پانی پلا رہے ہیں تو نیت یہ ہو کہ حسین کی محبت میں پلا رہے ہیں،
किसी की कोई खिदमत कर रहे हैं तो नीयत यह हो कि हुसैन की मोहब्बत में कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। जिस दिन हम इस तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे, ये क्या है, मुआशरा क्यों इतना गिरते लगा रहा है, इसलिए कि हमने आले मोहम्मद का किरदार बयान ही नहीं किया। हमने उन्हें बताया ही नहीं है कि आले मोहम्मद की तलब क्या है, आले मोहम्मद की डिमांड क्या है, आले मोहम्मद हमसे चाहते क्या है, आले मोहम्मद का हमसे मुतालबा क्या है, हमने लोगों को बताया ही नहीं है। लिहाजा यही वजह है कि भाई भाई का हक देने के लिए तैयार नहीं है और हज पे हज कर रहा है। पड़ोसियों के पैसे मार रखे हैं, ज़ियारतों पे ज़ियारतें कर रहा है। इसलिए तो हमने उसे ज़ियारतों का सवाब तो बताया है, लेकिन ये नहीं बताया कि किसी का हक मारने का आजाद कितना बड़ा है। ये हमने बताया नहीं। निगेटिव चीज तो हमने बताई नहीं, सारी पॉजिटिव चीजें हमने बताई है, निगेटिव हमने बताया ही नहीं। क्या आले मोहम्मद, कुरान कह रहा है क्या आले मोहम्मद तुमसे रिज से दूर है, गंदगी तुमसे दूर है। सिर्फ तहारत का ऐलान नहीं हो रहा, रिज से इनकी दूरी का भी ऐलान हो रहा है कि रिज से इनसे दूर है। तो हमें दोनों चीजों को साथ लेके चलना है। जहां हमारी नजर इस पे है, पूरी तवज्जो रखें। देखिए कितना पैसा लगा के इंसान हज में जाता है, जाता ही नहीं जाता है। हज की शर्तें हैं, इस्तिताअत रखता हो। इस्तिताअत का मतलब क्या है कि इसका माल हलाल हो, इसके पास इतना पैसा हो कि उससे ये हज कर सके, इसका माल हलाल होना चाहिए। अगर इसके पास इतना पैसा है, सेहत हो, वापस आके जो ये काम छोड़ के जा रहा है वो काम टूटने न पाए, ऐसा नहीं है कि अभी छोड़ के चले गए और आए तो नौकरी चली गई और घर वालों पे फाके पड़ गए। तो ये इंसान अगर पैसे भी हो तब भी मुस्तती नहीं है, उस हालत में मुस्तती है कि पैसे भी हो और वापस आने के बाद इसकी जिंदगी जैसे चल रही थी वैसे चलती भी रहे। शरीयत ने बैलेंस रखा है हर जगह पे, ऐसा नहीं कि जोश में हर काम कर लिया जाए। नहीं, शरीयत सिखाती है कि कैसे तुम्हें चलना, बैलेंस करती है शरीयत तुम्हें। लिहाजा इस्तिताअत में पहली शर्त में माली इस्तिताअत हो, पैसा हो उसके पास। पैसा कैसा हो, किसी का मारा हुआ, अच्छा 8-10 लाख रुपए में, पाकिस्तानी रुपये में हज हो रहा है और हज हो रहा है। किसी के मेरे ऊपर अगर 10 रुपए हैं तो उसकी हम गिनती भी नहीं करते हैं कि होंगे किसी के। लोग कह रहे हैं कि हाजी साहब जा रहे हैं, उन्होंने ये नहीं पता कि किसी के हमने मार रखे हैं। 10 रुपए तो मैंने तकल्लुफन कह दिया, वरना तो लोगों ने ना जाने कितने कितने मार के लिए हज कर रखे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? पड़ोसी रोज उसके दरवाजे पे खड़ा है, मोहल्ले वाले रोज उसके घर दरवाजे पे खड़े हैं, भैया तुमने हमसे ये किस काम के लिए पैसे लिए थे, ये पैसे कब लौटाओगे? है ही नहीं, न होने का पहाड़ा पड़ रखा है। अब आई मुहर्रम की 8 तारीख तो पता चला देखो पे देखे उतर रही है और मोहल्ले वाले इनका कसीदा पढ़ रहे हैं कि ऐसा तो अज़ादार ही नहीं देखा, ऐसा इतना अच्छा तबर्रुक बांटता है, पूरे गांव को खिलाता है। क्या है ये? इसकी वजह यह है कि हमने अभी आले मोहम्मद का इरफान हासिल नहीं किया है, उनकी मारिफत नहीं की है। हज सिर्फ और सिर्फ पैसे से नहीं होता कि आपके पास लाखों रुपए होंगे तब आप जाके हज करके आएंगे। हज कैसे होता है? अल्लाह अकबर। इमामों की हदीसें पढ़े, आप सलाह पढ़े, बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बीबी के रोजे के जाके दरवाजा खोलते थे, रोजाना का इनका ये मामूल था। जब तक ये जिंदा रहे बीबी के रोजे में ये नमाज पढ़ाते थे, सुबह की नमाज, और पहुंच जाते थे सुबह सवेरे ही अपनी नमाज शब को वहीं पे अदा करते थे। वहीं कौम में एक पुलिस वाला था जो नमाज का बड़ा पाबंद था और उसकी ड्यूटी वही चौराहे शोहदा पे लगती थी। जो बीबी के रोजे के पीछे जो चौराहा है जिसे चौराहे शोहदा कहा जाता है, शोहदा स्क्वायर, वहां पे उसकी ड्यूटी थी। अब वो था हम जैसा ही पुलिस वाला था, लिहाजा पुलिस वालों की एक आदत ये भी होती है कि वो रिश्वत जरूर लेते हैं। पुलिस वाले तो बदनाम है, वरना तो सभी आजकल रिश्वत ले रहे हैं। क्या हुआ कि उसका काम यह था, नमाज का बड़ा पाबंद था, सुबह की नमाज कज़ा नहीं करता था। ट्रैफिक पुलिस में था, रात की उसकी ड्यूटी लगती थी, रात में जो बसें आ जाती थी, इसलिए कि रात में नो एंट्री होती थी कि कोई भी अंदर ना आने पाए, लेकिन अगर किसी की कोई बस आ गई तो उनसे पैसे लेता था और फिर उन्हें छोड़ देता था।
لیکن نماز کا پابند تھا. نماز صبح بی بی معصومہ قوم کے روزے میں ادا کرتا تھا. پوری توجہ رکھے. اللہ اکبر. امام کی ہم پہ کتنی نظر ہے اس واقعے سے آپ سمجھیے گا. میں ایک نائب امام کا واقعہ بیان کر رہا ہوں آیت اللہ مرشی نجفی کا. بہت سی اچھائیاں بھی ہوتی ہیں, بہت سی برائیاں بھی ہوتی ہیں انسان میں. یہ اچھائی تھی اس میں کہ نماز کا پابند ہے. نماز بھی اول وقت باجماعت بی بی کے روزے میں صبح کی ادا کرتا تھا. ادھر سے یہ بھی تھا کہ اگر کوئی بس آ جاتی تھی تو ان سے پیسے لے کے انہیں چھوڑ دیا کرتا تھا. نو انٹری تھی. لہذا ایک رات زائرین کی ایک بس جسے الاؤ نہیں تھا کہ شہر میں آئے, لیکن وہ بیچارہ چونکہ دیکھا کہ راستہ کھلا ہوا ہے وہ اندر آ گیا. اور جب زائرین کی بس اندر آ گئی تو اس نے ٹریفک پولیس کا روک لیا. کہا تم نو انٹری میں کیسے آ گئے؟ کہا ہم سے غلطی ہو گئی. کہا غلطی ہو گئی تو لاؤ 2 درہم دو. 2 ریال اس دور میں 2 ریال اس سے لیے تو چھوڑ دیا. معمولی سا کام ہے نا. بہت سے گناہ ہم معمولی سمجھنے لگتے ہیں. گناہان صغیرہ کو جب چھوٹا سمجھا جاتا ہے تو پھر یہ بڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کی نظر میں یہ بڑے ہو جاتے ہیں. یہ گناہ کبیرہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں جب انہیں کرنے والا چھوٹا سمجھتا ہے. اس نے رات میں وہ 2 ریال لیے اور لینے کے بعد اپنی جیب میں رکھ لیے, لیکن ڈیوٹی اس کی پوری رات کی رہتی تھی چاہے کوئی آئے یا نہ آئے. لہٰذا ابھی صبح ہونے میں وقت تھا, یہ سو گیا تو غسل جنابت اس پہ واجب ہو گیا. اب جب غسل جنابت اس پہ واجب ہو گیا تو ہڑبڑا کے اٹھا کہ ابھی تو اذان میں وقت ہے, جلدی سے جاؤں اور جا کے غسل کروں اور جا کے جلدی سے نماز جو ہے وہ جماعت سے پڑھنی ہے معصومہ کے حرم میں. یہ ایک عادت ہو گئی تھی اس کی, عبادت کو عادت میں ہو گئی. لیکن نماز کی ایک شان ہے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز کی شان یہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو برائیوں سے اور گناہوں سے روکتی ہے. لہٰذا تانے نہ دیا کریں کہ فلاں تو مولانا چوری بھی کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے. یہ نماز اسے ایک دن گناہوں سے روکے گی. لہٰذا یہ آیت تھا اس کے اندر, رات کو سویا تو غسل جنابت واجب ہو گیا, ہڑبڑا کے اٹھا. یہ کیا ہو گیا؟ نماز بھی تو پڑھنا, ابھی اذان میں تھوڑا وقت ہے. اچھا حمام اس دور میں ہر جگہ نہیں ہوتے تھے, عمومی حمام ہوتے تھے, وہاں پیسہ دیجیے اور جا کے نہا کے آ جائیے. ہر گھر میں حمام نہیں ہوتا تھا اس دور میں, عمومی حمام ہوتے تھے, وہاں پہ جائیں معمولی سے پیسے وہ لیتے تھے, آپ جا کے وہاں پہ غسل کریں اور آ کے اپنے کام کو انجام دیں. ہر جگہ پانی دستیاب نہیں تھا. آج کا دور نہیں تھا کہ آپ نے ٹیپ گھمائی اور پانی آ گیا, نہیں, پانی تھا ہی نہیں. بڑی مشکلوں سے پانی ملتا تھا. پینے کے لیے لوگ پانی لے کے آتے تھے, غسل کے کرنے کے لیے ایک حمام ہوتا تھا, وہاں پہ جا کے پیسے دے کے لوگ معمولی سے پیسے لیتا تھا, وہاں پہ غسل کرتے تھے. لہٰذا اس کی جیب میں 2 ریال تو تھے. یہ بڑی تیزی سے اس حمام کی طرف جا رہا تھا, اور جب یہ جا رہا تھا چہارراہ شہداء سے اس راستے کو جا رہا تھا کہ جو راستہ آگے بڑھ رہا ہے حمام کی طرف, اور یہ آیت اللہ مرشی نجفی کے گھر کے سامنے سے نکلنا چاہتا ہے کہ اتنے میں آیت اللہ مرشی نماز شب کے لیے نکل رہے ہیں اپنے گھر سے, تاکہ بی بی کے معصومہ قوم کے حرم میں جا کے نماز کو ادا کریں. اندھیرا ہے, کوئی وہاں لائٹیں بہت زیادہ نہیں جل رہی ہیں. ایسے میں وہ نکلے اور ان کی عادت تھی کہ وہ اپنے سر کو جھکائے ہوئے چلتے تھے. اور جب گھر سے نکلے تو یہ تیزی سے ادھر سے گزر رہا ہے, اس نے دیکھا بھی نہیں کہ میرے برابر میں کون ہے. لیکن جیسے یہ ادھر سے گزر رہا تھا تو آیت اللہ مرشی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 2 ریال اس کے حوالے کیے اور اس سے ایک جملہ کہا کہ دیکھ مال حرام سے غسل جنابت نہ کر. آیت اللہ مرشی نے, جنہیں ظاہراً کو خبر بھی نہیں کہ ہوا کیا ہے, یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے 2 ریال میرے ہاتھ میں رکھے میں تو تڑپ گیا کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میری رشوت کی خبر کسی کو نہیں ہے. لیکن اس مرجع عالی قدر کو اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی معلوم ہے کہ میں مال حرام سے غسل جنابت کرنے جا رہا ہوں. انہوں نے متوجہ کیا کہ اللہ اس غسل کو قبول نہیں کرے گا. جب غسل قبول نہیں ہوگا تو نماز قبول نہیں ہوگی. لہذا سب سے پہلے تو اپنے مال کا محاسبہ کریں کہ یہ مال حلال ہے یا نہیں ہے. کربلا بس ہمیں یہ سکھانا چاہتی. اس کے بعد اس شخص نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور رشوت کو ختم کیا اور اپنی توبہ کی, جس کا جو مال لیا تھا اسے راہ خدا میں دوبارہ واپس کیا اور ایسی سچی توبہ کی کہ پھر اس نے کبھی اپنی نماز کو نہیں چھوڑا. اللہ اکبر.
تو آپ مجھے ذرا انصاف سے بتائیں کہ جب ایک معمولی سے مجتہد کی اتنی تیز نظر ہے تو اس امام کی کتنی تیز نظر ہوگی کہ جسے ہمارے لیے حجت بنایا گیا. میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں, آپ باپ بیٹے کو دھوکہ دے سکتا ہے, بیٹا باپ کو دھوکہ دے سکتا ہے, آپ مجھے مقدس سمجھیں گے, میں آپ کو مقدس سمجھوں گا, لیکن امام تو سب جانتے ہیں. اگر انہوں نے یہ کہہ دیا ما لی لا ارا فیکم سیما الشیعہ, ہمیں کیا ہو گیا کہ تمہارے چہروں پہ شیعت کے آثار نظر نہیں آتے, تو ہمارا کیا جواب ہو؟ اللہ مشکل ہے نا, مشکل ہے, لیکن یہ مشکل بھی آسان ہوگی. آل محمد صرف ہمارے دنیاوی مددگار نہیں ہے, ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے میں اگر مشکل ہو رہی ہے تو اس میں بھی ہم بھی آل محمد کی بارگاہ میں مدد طلب کریں. وہ ناصر ہیں, وہ مددگار ہیں. وہ کیوں نہ باب الحوائج جن کو لقب ملے, کیوں نہ علی اصغر کو 6 مہینے کے ہیں نا, لیکن تاریخ ہے. آیت اللہ دشتی لکھتے ہیں کہ 4 لوگ آل محمد کے گھرانے میں باب الحوائج ہیں. مولا ابو الفضل العباس, امام موسیٰ بن جعفر 7ویں امام, حضرت علی اصغر, یہ باب الحوائج ہے. اللہ اکبر, جنہیں اللہ نے باب الحوائج بنایا ہے, جن کے ذریعے سے دعائیں قبول ہوتی ہے. کیوں بنایا ہے؟ یہ ہمارے مددگار ہیں, جو 6 مہینے کے عالم میں اس منزل پہ ہو کہ اپنے بابا کی نصرت کے طلب پر اپنے آپ کو کہے کہ بابا میں آپ کا ناصر ہوں. جب حسین نے کہا نا حل من ناصر, یہ سوچ کے علی اصغر سے مانگنا, آپ جس کی جو بھی پریشانی ہو یہ سوچ کے مانگنا کہ جس نے اپنے 6 مہینے کے سن میں اپنے بابا کی مدد کی ہو کتنا بڑا ناصر رہا ہوگا. یہ اپنے بابا کے اس نعرے کو خالی نہیں جانے دیتا ہے, لیکن ناصر ینصرنا, ہے کوئی جو ہماری مدد کو ہے. روایت یہ کہتی ہے کہ اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ خیموں میں بیویوں کی چیخیں بلند ہو گئی. خیمے میں بیویوں کی چیخیں بلند ہو گئی. اللہ اکبر. حسین دوڑے ہوئے در خیمہ پہ آئے. آنے کے بعد آواز دی, بہن زینب ابھی تمہارا بھیا زندہ ہے, ابھی فکر ہو رہی ہو. خیموں سے ایسے گریا ہوا جیسے کوئی کسی جنازے پہ گریا کرتا ہے. اللہ اکبر. آوازیں بلند ہوئی تو حسین دوڑے ہوئے آئے. آنے کے بعد کہا, بہن زینب ارے ابھی اتنا کیوں رو رہی ہو, ابھی تو تمہارا بھیا زندہ ہے. بھیا ارے آپ کی آوازیں استغاثہ میں اتنا درد تھا کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. آواز دی, ارے باپ, ارے لاؤ میرے بیٹے کو میرے حوالے کر دو. اللہ اکبر. عزیزو مسائل تو ہے ہی, لیکن میر انیس کے پوتے نے عجیب شعر کہا. جناب علی اصغر کی مصیبت کو لوگوں نے الگ الگ طریقے سے بیان کیا, لیکن میر انیس کے پوتے نے بڑے عجیب شعر کہا. وہ کہتے ہیں کہ یہ سوچ کر یہ لے گئے خیمے سے اصغر کو حسین. ایک شعر میں اللہ اکبر بڑی مصیبت. وہ کہتے ہیں کہ سوچ کر یہ لے گئے خیمے سے اصغر کو حسین, قید میں دانوں سے یہ بچہ نہ پالا جائے. شعر سن لیا نا, تھوڑی سی تشریح کروں اس کی. سوچ کر یہ لے گئے اصغر کو خیمے سے حسین, قید میں دانوں سے یہ بچہ نہ پالا جائے گا. اس لیے کہ چھوٹے بچے بس 2 ہی جگہ پلتے ہیں, یا تو گہوارے میں پلتے ہیں یا ماں کے ہاتھوں میں پلتے ہیں. ارے حسین کو خبر ہے, ارے علی اصغر کا جھولا شام غریبہ میں جل جائے گا. ماں کے ہاتھ ارے پسے گردن میں بچھائیں گے. ارے علی اصغر پلیں گے تو کیسے پلیں گے؟ ارے اپنے ہاتھوں پہ علی اصغر کو لیا, ارے لے کے مختر کی طرف چلنا شروع کیا. عجیب امتحان فاطمہ کا لال دینے کے لیے جا رہا ہے. عزیز مرزا دبیر کہتے ہیں آسان نہیں ہے حسین کے لیے علی اصغر کو لے کے جانا, اور وہ بھی سوال 8
کرنا. آپ ذرا احساسات کی دنیا میں اترے. ایک انسان جس نے کبھی کسی سے کچھ نہ مانگا ہو, خدا نہ کرے کہ اس پہ یہ وقت پڑ جائے کہ اسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے. آپ پردیس میں ہیں, روزگار چھوٹ جاتا ہے, اللہ نہ کرے کہ کسی پہ ایسا وقت آئے کہ کسی کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے. اور اگر ہاتھ پھیلانے بھی پڑ جائے تو شریعت خبردار کرتی ہے کہ دیکھو شریفوں کے سامنے پھیلانا, ذلیلوں کے سامنے نہ پھیلانا. اللہ اکبر. انسان وہاں ہاتھ پھیلاتا ہے جہاں امید ہوتی ہے, حسین کو خبر ہے کہ یہاں سے کچھ ملنے والا نہیں ہے, سامنے ذلیلوں کا لشکر ہے. اور فاطمہ کا لال کتنا کریم ہے, اللہ اکبر, اس سے زیادہ کریم تو کوئی نہیں. مگر اللہ اکبر اتمام حجت کے لیے فاطمہ کا لال سوال آگ کرنے کے لیے جا رہا ہے. مرزا دبیر کہتے ہیں کہ حسین جب چلے ہیں تو حسین کے دل میں کیا مصیبت تھی, اس کو مرزا دبیر بیان کرتے ہیں کہ ہر ایک قدم پہ سوچتے تھے صرف مصطفیٰ, لے تو چلا ہوں فوج عمر سے کہوں گا کیا, نہ مانگنا ہی آتا ہے مجھ کو نہ کچھ گلا. حسین کا کام مانگنا نہیں ہے, حسین کا کام دینا ہے. اللہ اکبر. مرزا دبیر کہتے ہیں کہ ہر ایک قدم پہ سوچتے تھے صرف مصطفیٰ, لے تو چلا ہوں فوج عدو سے کہوں گا کیا, نہ مانگنا ہی آتا ہے مجھ کو نہ کچھ گلا. اور حسین کا نتیجہ معلوم ہے, مانگوں گا بھی اگر میں تو کیا دیں گے وہ بھلا. سب پتا ہے مولا کو, مگر پھر بھی ہاتھ پھیلا رہے. اللہ اکبر. مانگوں گا بھی اگر میں تو کیا دیں گے وہ بھلا. آپ کو مقتل میں بس تیر نظر آیا, چھٹا ہوا علی اصغر کا گلا نظر آیا, مگر مرزا دبیر کہتے ہیں کہ اس تیر نے 2 شہادتیں کی ہیں. ایک علی اصغر قربان ہوئے, ایک فاطمہ کے لال کی آبرو مرزا دبیر کہہ رہے ہیں ہر ایک قدم پہ سوچتے تو صرف مصطفیٰ, ارے لے تو چلا ہوں فوج عدو سے کہوں گا کیا, ارے نہ مانگنا ہی آتا ہے مجھ کو نہ کچھ گلا, ارے مانگوں گا بھی اگر میں تو کیا دیں گے.
امداد بکھن کے بو بالائے یدسو نالا 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 امداد بکھن کے بو بالائے زمین مگن شاہی زمین مگن شاہی سیو سے بناصر یدسو نالا امداد بکھن کے بو بالائے 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 مظلوم حسینی خورشاز دشمن اس قلعہ مظلوم حسینی خورشاز دشمن اس قلعہ اسلامی بتائی بڑی اسلامی بتائی بڑی سو اس کو یدسو نالا امداد بکھن کے بو بالائے یدسو نالا امداد بکھن کے بو بالائے یدسو نالا امداد
کن کرے وہ بھلائی سو بھلائی میں داد کن کرے وہ بھلائی سو بھلائی میں داد کن کرے وہ بھلائی سو بھلائی میں داد کن کرے وہ بھلائی کول پوزیزی سے نبیون بے نونا باہے کول پوزیزی سے نبیون بے نونا باہے کیوں باشا ہے مظلومی کیوں باشا ہے مظلومی صرف انگی بنا صغر سو مالا امداد کن کرے وہ بھلائی 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 مد پا سانا نمو عیش و قلم میں ہونا کرسی مد پا سانا نمو عیش و قلم میں ہونا کرسی بھاوے لبدیس کون سے بھاوے لبدیس کون سے ردشو بھناس سو مالا امداد کن کرے وہ بھلائی 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 مظلوم حسینی قریشاز دشمن اسکلہ مظلوم حسینی قریشاز دشمن اسکلہ اسلامی بقائی فری اسلامی بقائی فرشت کس کو بناس غیر سو مالا امداد کن کرے